एंथनी ट्रोलॉप वाटरलू की जंग से 3 माह पहले पैदा हुआ था। 6 बहन भाइयों में से एंथनी का चौथा नंबर था। बचपन ही से ट्रोलॉप एक हिसास किस्म का बच्चा था। उसकी वजह ये थी कि उसे बचपन ही से वालिदैन की तरफ से मोहब्बत नहीं मिली थी, जिसकी वजह से उसे बचपन में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। ट्रोलॉप एक मेहनती इंसान था और 1843 में उसने अपना पहला नावल लिखा, जो इसने शादी से पहले लिखना शुरू किया और शादी के बाद इसे मुकम्मल किया था। ट्रोलॉप को अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। अपनी शादी के 11 साल बाद ट्रोलॉप ने अपना नावल वार्डन लिखा। उसके बाद 1857 में बारचेस्टर टावर्स लिखा। इस नावल से ट्रोलॉप को बहुत ही शोहरत और कामयाबी मिली, जिससे उसकी माली पोजीशन बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हो गई थी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ नावल बारचेस्टर टावर्स की समरी शेयर करूंगा। ये कहानी बारचेस्टर के शहर के मीनारों के दरमियान एक गिरजा घर के गिर्द घूमती है। जब इस गिरजे का बड़ा पादरी बिशप ग्रांटली वफ़ात पा जाता है तो उसका बेटा ये सोचता है कि अब उसे अपने वालिद की जगह पादरी बना देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि उसके वालिद के वज़ीर आला से अच्छे मरासिम थे, उसी वजह से वो चाहता था कि उसे अपने वालिद की जगह मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता और हुकूमत किसी और को नया पादरी मुकर्रर कर देती है। इससे बिशप ग्रांटली का बेटा मायूस होता है। हुकूमत नया पादरी डॉक्टर प्रॉडी को मुकर्रर करती है, लेकिन डॉक्टर प्रॉडी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करता। वो वही कुछ करता है जो उसकी बीवी मिसेस प्रॉडी कहती है। मिसेस प्रॉडी एक चालाक और मगरूर औरत है। यही वजह है कि वो गिरजे के तमाम मामलात अपने खावन से आहिस्ता आहिस्ता अपने कंट्रोल में ले लेती है। उसकी वजह यह है कि वो ये चाहती है कि एंजेलिकल व्यूज़ को फ़रोग़ दिया जाए। इस वक्त 3 बड़े फ़िरके काम कर रहे थे, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट एंड इवेंजेलिकल। इन तीनों फ़िरकों के नज़रियात में दिन रात का डिफरेंस है। कैथोलिक फ़िरके के लोग ये कहते थे कि ज़मीन पर पादरी खुदा का नायब है और उसे खुदा ने इंसानों के छोटे बड़े गुनाहों को बख्शने का इख्तियार दे दिया है, लिहाजा पादरी ज़मीन का खुदा है। लेकिन उसके बरक्स प्रोटेस्टेंट फ़िरके के लोग कहते थे कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि खुदा ने पादरी या किसी भी इंसान को गुनाह बख्शने का इख्तियार दिया है। रोज़े महशर हर इंसान को अपने अपने गुनाहों का जवाब देना होगा और इंसान के गुनाह बख्शने का इख्तियार सिर्फ खुदा के पास है। तीसरा फ़िरका इवेंजेलिकल था। ये लोग इस चीज़ की तबलीग करते थे कि इंसान बुनियादी तौर पर गुनाहगार हैं और उनके गुनाहों का कफ़ारा हज़रत ईसा ने सलीब पर चढ़कर अदा कर दिया है और अब दुनिया के तमाम इंसान गुनाहों से आज़ाद हो गए हैं। और अगर आप कोई भी गुनाह करेंगे तो इस पर रोज़े महशर खुदा उनसे नहीं पूछेगा। मिसेस प्रॉडी इसी तीसरे फ़िरके की अलंबरदार है और वो चर्च के तमाम मामलात उसी वजह से अपने हाथ में लेती है ताकि इस फ़िरके का प्रचार किया जा सके और भोली भाली अवाम को अपने दाम फरेब में फंसाया जाए। अब मिसेस प्रॉडी अपना मकसद हासिल करने के लिए अपने खावन मिस्टर प्रॉडी के साथ मिस्टर स्लोप को मददगार मुकर्रर कर देती है ताकि वो इसके मजहबी मामलात में रहनुमाई कर सके। लेकिन वक्त के साथ साथ मिस्टर स्लोप मिसेस प्रॉडी के कहने पर अपनी तबलीग में मिस्टर ग्रांटली और मिस्टर हार्डिंग के मजहबी नज़रियात को तनकीद का निशाना बनाता है और मिसेस प्रॉडी और मिस्टर स्लोप अपने इवेंजेलिकल नज़रियात को छुपाए रखते हैं। इन नज़रियात से आवाम में इंतशार और बेचैनी फैल जाती है और इसके रिज़ल्ट में चर्च की अथॉरिटी मुनक़सिम हो जाती है। एक गिरोह मिस्टर और मिसेस प्रॉडी और मिस्टर स्लोप का है और दूसरा गिरोह मिस्टर ग्रांटली और मिस्टर हार्डिंग का है और उसका ज़िम्मेदार सिर्फ मिस्टर प्रॉडी है, जो अपने माइंड से काम लेने की बजाय अपनी बीवी माइंड से काम ले रहा है। नावल का मुताला करने से पता चलता है कि मिस्टर हार्डिंग एक ऑनेस्ट और बाशऊर इंसान है और एक अस्पताल में वार्ड की ड्यूटी पर मुतय्यन था, लेकिन मीडिया वालों ने उसके अगेंस्ट एक स्कैंडल छापा कि मिस्टर हार्डिंग के पास इतना रुपया कहाँ से आया, यानी मिस्टर हार्डिंग को जानबूझकर बदनाम किया गया। यही वजह थी कि मिस्टर हार्डिंग अपने ओहदे से दस्तबरदार हो गया, लेकिन ढके छुपे वर्ड्स में वो इस बात को शो करता है कि अगर उसे दोबारा वार्डन की नौकरी मिल जाए तो इस नौकरी को कम सैलरी में कबूल कर लेगा। मिस्टर स्लोप इस बात को भांपते हुए उसको वार्डन की नौकरी की पेशकश करता है, क्योंकि मिस्टर स्लोप अच्छा इंसान नहीं है बल्कि एक बदफितरत और कीना परवर इंसान है जिसकी नीयत ख़राब है और हर किसी के बारे में बैड सोचता रहता है। ये चीज़ उसके करैक्टर की खामी को ज़ाहिर करती है। जब मिस्टर हार्डिंग को इस ओहदे की पेशकश की जाती है तो उसके साथ बहुत ही मुश्किल शराइतनामा भी पेश कर दिया जाता है।
لیکن مسٹر ہارڈنگ ان شرائط کو پڑھ کر یہ عہدہ لینے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ مسٹر سلوپ کو پتہ ہے کہ مسٹر ہارڈنگ کی ایج بہت زیادہ ہو چکی ہے، اس لیے اس نے ایسی شرائط رکھی جن کو وہ اپنی ایج کی وجہ سے سر انجام نہیں دے سکتا تھا۔ بد کردار مسٹر سلوپ نے یہ شرائط اس لیے رکھی تھیں کہ وہ مسٹر ہارڈنگ کی جگہ مسٹر کوی ورفل کو اس عہدے پر تعینات کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسٹر سلوپ اور مسٹر کوی ورفل کے نظریات آپس میں خار کھاتے تھے، مگر مسٹر ہارڈنگ کے نظریات مسٹر سلوپ کے بالکل برعکس تھے۔ انٹرنل طور پر یہ نظریات کی جنگ تھی اور مسٹر ہارڈنگ کے اگینسٹ سکینڈل بھی اسی جنگ کا حصہ تھا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب مسٹر پراڈی نے بشپ کا عہدہ سنبھالا تو اس وقت چرچ کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب تھی اور کوئی بھی پادری اپنے فرائض کے لیے چرچ میں نہیں آتا تھا اور ان کو سیلری گھر بیٹھے ملتی تھی۔ مسٹر پراڈی نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ یہ اعلان کر دیا کہ سبھی غیر حاضر پادری اپنے فرائض سر انجام دینے کے لیے چرچ میں حاضر ہوں، لیکن ان پادریوں میں سے ڈاکٹر اسٹینس ہوپ بھی تھا جو اپنے اختیارات اپنے ماتحتوں کو سونپ کر اٹلی میں عیاشی کر رہا تھا۔ اس اعلان کے بعد ڈاکٹر اسٹین ہوپ کو بھی اپنی بیوی بچوں سمیت واپس آنا پڑا۔ ڈاکٹر اسٹین ہوپ کی 2 بیٹیاں تھیں اور 1 بیٹا تھا، جن کے نام یہ ہیں شارلٹ، میڈلن اور بیٹا ایتھلبرٹ۔ ان میں سب سے بڑی بیٹی شارلٹ تھی جس کے ہاتھ میں گھر کا سارا انتظام تھا، لیکن ڈاکٹر اسٹین ہوپ کا بیٹا نکما اور نکھٹو تھا، جبکہ اس کی بیٹی میڈلن جو شارلٹ سے چھوٹی تھی وہ اپنے والدین کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا خاوند اسے چھوڑ کر اٹلی چلا گیا تھا۔ یہ ایک ڈسیبل لڑکی تھی اور یہ معذوری اس کے خاوند کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی جو اس پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے دونوں میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ میڈلن ویل چیئر پر بیٹھ کر ہر جگہ جایا کرتی تھی اور پوچھنے پر اس کا تعلق اٹلی کے ایک شاہی خاندان سے بتایا جاتا تھا، لیکن اس کا شوہر صرف شاہی فوج میں ایک کیپٹن کے عہدے پر فائز تھا۔ اس کا کام اپنی حسین مسکراہٹ اور اداؤں سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا تھا تاکہ ذہنی طور پر اپنے سیکس کی پیاس بجھا سکے، اسی لیے وہ ہر ایک سے مسکرا کر ملتی تھی۔ کچھ دنوں بعد مسٹر پراڈی اور آرک بشپ مل کر اپنے محل میں پارٹی کا اہتمام کرتے ہیں اور اس پارٹی میں ڈاکٹر اسٹین ہوپ اور اس کی فیملی کو بھی بلایا جاتا ہے۔ جب پارٹی شروع ہوتی ہے تو میڈلن بھی ویل چیئر پر بیٹھ کر اپنے والدین کے ساتھ پارٹی میں آئی ہوئی ہے۔ جب مسٹر سلوپ کی اس پر نظر پڑتی ہے اور وہ اس کو مسکرا کر دیکھتی ہے تو مسٹر سلوپ اس کو اپنا دل دے بیٹھتا ہے اور اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جب یہ منظر مسٹر پراڈی دیکھتا ہے تو وہ مسٹر سلوپ سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور یہیں سے مسٹر پراڈی اور مسٹر سلوپ میں اندرونی رقابت شروع ہو جاتی ہے۔ مسٹر سلوپ ایک گریڈی انسان ہے اور دولت شہرت کا بھوکا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو وہ میرج کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ مسٹر وارڈنگ کی بیٹی کا انتخاب کرتا ہے جس کا نام الیز ہے۔ مسٹر ہارڈنگ کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک کا نام سوزین جو گرانٹلی کی بیوی ہے اور دوسری بیٹی الیز جو کہ بیوہ ہے مگر دولت مند ہے۔ مسٹر سلوپ اب الیز پر نظر رکھ لیتا ہے اور اس کے ساتھ پیار و ہمدردی کا سلوک کرتا ہے اور رفتہ رفتہ اس سے پیار کا اظہار کر دیتا ہے۔ اس طرح مسٹر سلوپ اسے اپنی الفت میں گرفتار کر لیتا ہے۔ ایک طرف وہ مسٹر ہارڈنگ کو کہتا ہے کہ وہ اسے وارڈن بنوا دے گا اور دوسری طرف وہ مسٹر کوی ورفل سے بھی وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے وارڈن بنوا دے گا۔ اسی بہانے سے وہ الیز کو ملنے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کے والد کی تعیناتی کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے تاکہ اپنی محبت کو مضبوط کیا جا سکے۔ وہ الیز کو یقین دلواتا ہے کہ وہ مسٹر پراڈی کو راضی کر لے گا کہ وہ مسٹر ہارڈنگ کو وارڈن تعینات کر دے۔ اسی اسنا میں وہ الیز سے اپنے تعلقات بڑھا لیتا ہے۔ جب ان کے تعلق کا گرانٹلی کو پتہ چلتا ہے تو وہ سخت ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کیونکہ وہ مسٹر ہارڈنگ کا بڑا داماد ہے، اور اس کے ساتھ وہ الیز کو بھی کہتا ہے کہ وہ مسٹر سلوپ سے مستقبل میں کوئی ریلیشن نہ رکھے۔ الیز چونکہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے وہ اس کے منع کرنے پر گرانٹلی کی دشمن بن جاتی ہے اور اسے اچھا نہیں سمجھتی اور دلی طور پر اس سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ اب الیز اور مسٹر سلوپ کی محبت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور پورا خاندان اسی وجہ سے پریشان ہے۔ اسی اسنا میں چرچ میں ایک پوسٹ خالی ہوتی ہے اور مسٹر گرانٹلی ایک پڑھے لکھے انسان کو وہاں بطور پادری لے آتا ہے۔ اس کا نام فرانسس ایرابن ہے۔ اس نے آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے یہاں لانے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ گرانٹلی مسٹر سلوپ کا مقابلہ کر سکے اور ایرابن کو وہ اپنے لیے ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرے گا۔
ایرابن غیر شادی شدہ انسان ہے اور جب اس کا مسٹر ہارڈنگ کے گھر آنا جانا ہو جاتا ہے تو وہ بھی ایلیز کی دولت و حسن کو دیکھ کر اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایرابن ایک آنیسٹ اور گریڈ سے پاک انسان ہے۔ وہ اس لیے شادی کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ ابھی تک کنوارا ہے۔ اب یہاں سے ایک اور سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سٹین ہوپ کی بیٹی شارلٹ اپنے نکمے بھائی ایتھل برٹ کو یہ ترغیب دیتی ہے کہ وہ ایلیز سے اپنی محبت بڑھائے تاکہ اس سے شادی کر کے اس کی دولت پر قبضہ کر سکے۔ مسٹر اور مسز تھورن یہ دونوں بہن بھائی ہیں اور دونوں بارچسٹر کے نواب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ دونوں اپنے گھر میں ایک بہت بڑی پارٹی کا اہتمام کرتے ہیں جس میں وہ بارچسٹر کے گرجے کے تمام پادریوں کو مدعو کرتے ہیں۔ سب لوگ پارٹی کی تیاریاں کر رہے ہیں اور کوئی تو جا چکا ہے اور کچھ ابھی جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ایلیز اپنی دوست شارلٹ کے ساتھ جانے کا پروگرام بناتی ہے، لیکن جب وہ چلنے لگتے ہیں تو مسٹر سلوپ بھی آ جاتا ہے اور تینوں کو مجبوراً ایک ہی بگی میں ٹریول کرنا پڑتا ہے۔ اسی پارٹی میں میڈلن بھی شرکت کے لیے آئی ہوئی ہے اور ایلیز بھی۔ سب سے نظر بچا کر مسٹر سلوپ میڈلن کے آگے پیچھے پھرتا رہتا ہے اور پیار کی پینگیں بڑھاتا رہتا ہے، لیکن جب کسی کام سے مسٹر سلوپ باہر باغ میں آتا ہے تو وہاں ایلیز چہل قدمی کر رہی ہوتی ہے۔ اسے دیکھ کر وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلواتا ہے، لیکن جو ہی مسٹر سلوپ اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھتا ہے تو ایلیز اس کو تھپڑ مارتی ہے اور اسے برا بھلا کہتی ہے اور اندر بھاگ جاتی ہے۔ جو ہی ایلیز کمرے میں داخل ہوتی ہے تو اسے وہاں ایتھل برٹ ملتا ہے جو کہ اس کی سہیلی شارلٹ کا بھائی ہے۔ ایتھل برٹ ایلیز کو کہتا ہے کہ میری بہن شارلٹ کہتی ہے کہ ایتھل برٹ ایلیز سے اپنی محبت کی پینگیں بڑھائے تاکہ اسے شادی کر کے اس کی دولت کو ہتھیا سکے۔ یہ سن کر ایلیز ناراض ہو جاتی ہے اور جب یہ بات ایتھل برٹ کے والد سٹین ہوپ کو پتہ چلتی ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ وہ خود کمائے اور خود کھائے، اب ہم اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، لہذا غصے میں ایتھل برٹ واپس اٹلی چلا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک اور ایکسیڈنٹ پیش آتا ہے کہ ڈین آف بارچسٹر کی وفات ہو جاتی ہے اور اس کی سیٹ خالی ہوتی ہے۔ اس سیٹ کے لیے مسٹر سلوپ بہت کوشش کرتا ہے کہ اسے مل جائے، لیکن اسے سکسیس نہیں ملتی کیونکہ مسز براڈلی اس کی سخت مخالف ہے اور اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، لہذا مسٹر سلوپ بارچسٹر چھوڑ کر لندن آ جاتا ہے اور جہاں ایک دولت مند بیوہ سے شادی کر لیتا ہے۔ اس کے بعد مسٹر ہارڈنگ کو بشپ کے عہدے کی پیشکش کی جاتی ہے، لیکن وہ اس عہدے پر کام کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ اس کا بڑھاپا اور اس کی کمزور حیثیت ہے۔ اس انکار کے بعد مسز گرانٹلی ایرابن کے لیے کوشش کرتا ہے کہ وہ اس عہدے پر فائز ہو جائے کیونکہ وہ پڑھا لکھا ہے اور ذہین بھی ہے اور جوان بھی ہے، لہذا مسز گرانٹلی کی کوششوں سے ایرابن اس عہدے پر فائز ہو جاتا ہے۔ عہدے پر فائز ہوتی ایلیز ایرابن میں دلچسپی لینی شروع کر دیتی ہے اور رفتہ رفتہ یہ دلچسپی محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر محبت شادی کے بندھن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مسٹر کویورفل کو چرچ کا وارڈن بنا دیا جاتا ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو پورے ناول کی سمری سمجھ آ گئی ہوگی اور ایک دفعہ یہ آپ کے مائنڈ میں سیٹ ہو گیا ہوگا۔ یہ ناول پنجاب یونیورسٹی کے سلیبس میں ہے جبکہ سرگودا یونیورسٹی کے سلیبس میں نہیں ہے، تو پنجاب یونیورسٹی سے جو بھی اسٹوڈنٹس ایم اے انگلش کر رہے ہیں ان کے لیے یہ سمری بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ اسے ضرور تیار کر لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔